अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। अवैस साहब, पिछला हफ्ता तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त तरीके से ऐसा खबरों में गुजरा है। पाकिस्तान लाहौर के वाक़े ने दिल हिला दिया, जिगर हिला दिया, और स्पेसेस और ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ानी बदतमीज़ी मची रही। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि इंग्लैंड में जब नवाज शरीफ के मेरे ख्याल है पोते की शादी कहेंगे ना, जी, अ, बिल्कुल। हाँ, तो उनकी शादी उनके में, उन उनके नवासे की। हाँ, इंग्लैंड में जो है वो, लंदन में जो है नवाज शरीफ के नवासे की शादी पे चंद लोगों ने आके बदतमीजी करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि अफगानिस्तान में जो है तब्दीली जो है वो तेजी से तब्दीली आ रही है। और अब 31 अगस्त को जो है वो एक तरफ से तालिबान ने वार्निंग भी दे दी है दूसरे मुल्कों की अफवाज को कि यहाँ से निकलने की। तो सबसे पहले हम चलेंगे और फिर सबसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है आमने सामने आ गए हैं। मेरा ख्याल है हमारा पहला सवाल यही कर लेता हूँ मैं, कि ये जो अभी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमने देखा कि 2 रुकनी कमेटी के बाद जो है वो एकदम 5 रुकनी कमेटी बनाई और 2 दिन पहले कुछ फैसले किए गए। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दें कि आप किस तरह क्या देखते हैं इस तरह के जजेस के अंदर जो है आमने सामने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने खड़े होने। जी, देखें, जब से ये काजी फायज ईसा का केस चलना शुरू हुआ है तो ये जजेस के दरमियान एक पोलराइजेशन जो है वो सामने आना शुरू हो गई थी। इससे पहले जब पनामा का फैसला आया था तब भी उसमें 2 जजेस के डिसेंटिंग नोट थे, सो उससे भी किसी हद तक ये पता चला था कि फैसलों की हद तक जो है वो शायद जज एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करते और उन फैसलों के पस पर्दा मुहर्रिकात क्या थे उस पर भी चहमगोइयां हुआ करती थी। लेकिन चलें, फिर भी हम फैसलों की हद तक ये कह सकते हैं कि फैसले जो हैं वो हमेशा यूनानिमस नहीं होते, कभी कभी कुछ जज उससे इख्तलाफ नहीं करते। लेकिन खास तौर पे जब से काजी फायज ईसा का केस शुरू हुआ है, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत सिद्दीकी को जिस तरह से निकाला गया, तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो गया था कि जजेस के दरमियान जो है वो इस किस्म की एक डिवाइड पैदा हो रही है जिसमें उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वो पर्सनल होते जा रहे हैं। और जो है कुछ जजेस जो हैं वो वाज़ेह तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेकर चल रहे हैं, और जो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन नहीं ले रहे उनके साथ जो है वो एक तरह से एंटागोनिज्म है या उनकी जिंदगी मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है। या मैं ये जरूर कहता चलूं कि जस्टिस फायज ईसा ने अपना केस जिस तरह से लड़ा है, मैं उसके साथ भी ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि उन्होंने थिएट्रिक्स पर ज्यादा रिलाई करने की कोशिश की है, अपने केस को पब्लिक बनाने की कोशिश की है, जो कि एक जज होते हुए, जुडिशरी का मेंबर होते हुए उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें लॉ पॉइंट्स पर जो है अपना केस लड़ना चाहिए था। लेकिन जाहिर है आपका जो जाती टेम्परामेंट होता है, अगर आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, अगर आप जज्बाती किस्म के आदमी हैं, तो वो आपके कंडक्ट पर हावी होता है। सो तभी से ये जो है मुख्तलिफ हलकों में वो हमारे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं या किसी और हवाले से मुंसलिक हैं इस केस से, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जब ये केस खत्म भी हो जाएगा तो ये ऐन मुमकिन है कि ये जो इस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान इनकी आपस में एक तलखी पैदा हो गई है जजेस की, ये इनके काम को आगे भी अफेक्ट करती रहेगी। सो अभी जो ये हमें नजर आया है, ये 2 रुकनी बेंच जिसमें पहले काजी फायज ईसा शामिल थे, फिर उनको अलग कर दिया गया, ये एक तरह से उसी की एक मैनिफेस्टेशन है। और अभी क्योंकि आगे चलकर तकरीबन साल 1.5 साल के बाद चीफ जस्टिस भी बनना है काजी फायज ईसा को। सो ये जो एक्रीमनी का पीरियड है, मुझे लगता है कि ये मुसलसल जारी रहेगा और इसमें कोई एक फरीक जो है वो दूसरे पर कभी हावी नहीं हो सकेगा। और ये टग ऑफ वॉर जो है जो जारी रहेगी, उससे इन शख्सियात को तो नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इन जजेस को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और अपने कंडक्ट पर नजरसानी करनी चाहिए, चाहे वो लाइन के जिस तरफ भी बिल्कुल। हैं, कि बहरहाल वो इंसाफ के ऐसे मनसब पर बैठे हैं जहां
ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب چلتے ہیں جو لاسٹ ویک کی سب سے امپورٹنٹ خبر جو تھی، ایک لڑکی کے ساتھ 400 لوگوں نے کیا کیا، وہ خبر ایک دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پورے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتا ہے وہاں اس کی سوشل میڈیا پر اس خبر، وہ جو خبر ہے اس کی زینت بنی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، اقبال پارک میرا خیال ہے پاکستان کے ان پارک میں سے ہے جہاں پر ایسے موقعوں پر خصوصی جو ہے انتظامات ہونے چاہیے، اسپیشلی 14 اگست کو یا 23 مارچ کو یا ان جیسے دنوں میں. آپ کہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں لگتا کہ حکومت نے اپنے آپ کی جان چھڑانے کے لیے جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہا کہ اس طریقے کی خبر جس طریقے کی آنے لگی، اور ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ پہ ٹویٹ وہ اسپیسز بن رہی ہیں اور اس میں اس لڑکی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لڑکی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کیا دیکھیں گے کہ واقعی اس لڑکی کا قصور تھا یا سسٹم میں کہیں خرابی تھی، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جی اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں سٹیمپیڈ ہوتا ہے یا بھگدڑ مچتی ہے یا بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں وہ جو کراؤڈ ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پر لاقانونیت بھی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر کچھ کر بھی لیں گے تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، سو وہاں پر پھر اس قسم کے واقعات آپ کو زیادہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اور ہمارے صدر صاحب نے تو نور مقدم کے کیس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ جی اس قسم کے کیسز جو ہیں ان پر گفتگو کرنے سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے عالمی سطح پر. تو پھر ظاہر ہے جب صدر اس قسم کی سوچ رکھے گا تو پھر اس کے فالوورز جو ہیں نیچے ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے یا خاص طور پر رائٹ ونگ کے لوگ جو ہیں وہ تو پھر اسی لائن کو لے کر آگے چلیں گے. اب اگر ہم اول تو اس کیس کی ابھی تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی. اگر ہم ان تفصیلات کا جائزہ لیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس لڑکی نے کیونکہ خود یہ ایونٹ ارینج کیا تھا شاید، اور اپنے جو مداح ہیں ٹک ٹاک پر ان سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، تو میں فار آرگومنٹ سے ایک یہ بات مان لیتا ہوں کہ جی اگر ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ تھا تو پھر انہیں جو ہے وہ یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ صورتحال جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اپنے تحفظ کا ان کو انتظام کرنا چاہیے تھا، پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی جیسے یہاں پہ ویسٹ میں ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی 200 300 یا 400 لوگ، ظاہر ہے کسی نے بھی مکمل لوگ نہیں گنے، اندازے لگائے جا رہے ہیں، ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی اس قسم کی بدنیتی کا اور جو غلط تربیت ہے اس کا اظہار کریں اور ایک عورت کو اس طرح سے نشانہ بنائیں اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اور وہاں پر جو پولیس والے تھے وہ بھی اسی طرح سے تماشا دیکھتے رہیں. اصل سوال یہ ہے جس کی طرف سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ہمارے یہاں ایک جو خاص قسم کا سینٹیمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے. میں ایسے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب مساجد میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یا مدرسے میں واقعات ہوتے ہیں تو آپ ہی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اور یہ کسی کا انفرادی فعل ہے اور اس سے جو ہے وہ ملک پر کوئی آنچ نہیں آتی اور دین پر کوئی آنچ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ کے مخالف کیمپ کا کوئی فرد کوئی اس قسم کی حرکت کر دے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے یا جو ہے وہ لبرل کہلاتے ہیں یا سوشل میڈیا سٹارز کہلاتے ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو فوراً آپ چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ دیکھیں ملک کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ملک میں جو ہے وہ لبرل فاشسٹ ایجنڈے جو ہیں ان کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہر قسم کی کانسپریسی تھیوریاں آپ ڈھونڈ لاتے ہیں. تو سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ نظریاتی اساس جو ہے وہ آپ نے 75 سال میں جس قسم کی بنائی ہے کیا وہ اتنی کمزور ہے کہ ذرا سی ہوا لرزنے سے یا ایک آدھا واقعہ ہونے سے وہ لرزنا شروع ہو جاتی ہے؟ تو پھر آپ کو
اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ شاید آپ کہیں غلطی پر ہیں اور قانون کا دائرہ مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ بلیم کو شفٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جی یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ لندن کی جو ہے روڈوں پر بھی کچھ پاکستانیوں نے کچھ پاکستان کا نام بڑا روشن کیا کہ مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بورڈ وغیرہ لے کے پہنچ گئے اور وہاں پہ کھلے عام گالم گلوچ ہوئی، اور پھر پولیس آئی اور پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑا پوچھا، اور کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، دیکھ کے مجھے افسوس تو ہوا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ طرز عمل پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جہاں پریزیڈنٹ صاحب تقریر کرتے ہیں کہ جی آپ مطلب ٹویٹ کرتے ہیں کہ لاہور والے واقعے پہ، تو کیا اس پہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جو وہاں پہ مہمان ہیں، جو پولیس والے ہیں، وہ آئے دن جو ہے وہ اس قسم کے جھگڑے جو ہیں وہ پاکستانی جو ہے وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ اس پر کیا کہا جائے عاصم، سوائے افسوس کرنے کے ہمارے المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ان کو ہمارے سیاسی لیڈروں نے ذاتی بنا دیا ہے اور اس کو دشمنی کی حد تک پہنچا دیا ہے، اور جب تقریروں میں یہ ایک دوسرے کے خلاف شعلہ بیانی کریں گے، آگ اگلیں گے، تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی پھر 4 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے لیڈر کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا ذاتی ایک ایونٹ ہو رہا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی اور اس میں جو ہے مظاہرہ کرنے کی؟ آپ 4 دن انتظار کر لیتے، اس کے بعد مظاہرہ کر لیتے۔ اب یہی سارے لوگ جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کرنا بڑا ضروری تھا اور ہمارا حق تھا پروٹیسٹ کرنا، یہی جب عمران خان صاحب کی شادیاں یا طلاقوں کی خبریں آیا کرتی تھیں تو یہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر کی ذاتی زندگی ہے اور اس میں دخل نہیں دینا چاہیے کسی کو، لیکن اب یہ ہر وقت دوسروں کی ذاتی زندگی میں دخل دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مذاق بنتا ہے، ہر چوتھے دن جو ہے لندن میں تو خاص طور پر اس قسم کے واقعات بڑے پے در پے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے پاکستان میں دیکھا تھا جس روز عمران خان صاحب لے رہے تھے اوتھ اپنا پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، اس دن پارلیمنٹ کے باہر کس قسم کا ہاتھا پائی ہوئی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حامیوں کے درمیان، لیکن اس میں ان سے زیادہ قصور ان کے لیڈروں کا ہے جنہوں نے ان کو اس راستے پر لگایا ہے، اور وہ چاہے پاکستان کے اندر ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں۔ یہ اب ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گیا ہے معاملہ جس کا اظہار آپ سڑکوں پر بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، جس کی بظاہر تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ ان کے سدھرنے کا کوئی امکان پیدا ہو سکے گا۔ بالکل، یہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہم یہی دیکھیں گے۔ ناظرین، افغانستان سے امریکن فوجوں کا انخلا اور پھر اس کے بعد دوبارہ آمد اور پھر طالبان کا نوٹس، اور جرمنی اور 2-3 اور ملکوں کی، برطانیہ اور ایک اور ملک کی جو ہے جو فوج ہے وہ جو ہے اب طالبان سے مذاکرات کر رہی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں کہ جو 31 اگست کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے اس میں وہ چینجز کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو؟ مطلب کہا تو ہے انہوں نے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی وار ہونے جا رہی ہے، یا سب کچھ اسموتھلی جو ہے پاور جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گی؟ عاصم، ایک انگریزی کا لفظ ہے گرینڈ سٹینڈنگ، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ ہو رہی ہے، یعنی تمام جو اس وقت گروپ ہیں افغانستان میں وہ اپنا اپنا شیئر آف دا پائے لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس وقت جو ویکیوم کی کیفیت ہے اور جو تبدیلی آ رہی ہے افغانستان کے اندر اس میں ان کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ اگر آپ احمد مسعود کا بھی بیان سنے جس میں انہوں نے ایک گروپ منظم کرنے کی کوشش کی ہے، تقریباً شاید 9,000 جنگجوؤں کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کو وہ منظم کریں گے طالبان کے اگینسٹ ایک مزاحمت کے لیے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے حل ہو جائیں۔ اسی طرح سے جو دوستم ہیں یا دوسرے کمانڈرز ہیں، چاہے عبداللہ ہوں، عبداللہ بھی ریسنٹلی شریک رہے تھے مذاکرات میں دوحہ کے اندر، دوستم جو ہیں ان کا فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے۔ طالبان جو ہے وہ تقریباً تمام افغانستان پر اس وقت کنٹرول کر چکے ہیں،
اور ایک طرح سے ان کو انآفیشلی جو ہے وہ ریکگنائز کر لیا ہے دنیا نے، کیونکہ تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ، چاہے وہ خطے کے ہوں یا دنیا کے دوسرے ممالک ہوں، وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں. جو میسیجز دیے ہیں طالبان نے ابھی وہ نسبتاً پازیٹیو ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس پر عمل کتنا کرتے ہیں اس سے آگے جا کے، اور واقعی کیا وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جس میں جینوئن ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان دوسرے گروپس کے شامل ہوں تاکہ افغانستان امن کی طرف چلے. بظاہر اس وقت اس کا امکان جو ہے وہ کم اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ طالبان اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں. انہوں نے جو پوزیشن حاصل کی ہے وہ انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کی ہے، تو جب وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ کیوں راضی ہوں گے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کریں. لیکن اس کے باوجود جو ہیں جو بیانات وہ دے رہے ہیں، جس قسم کی ٹون انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے، وہ بڑی کنسیلیٹری اور بڑی پازیٹیو ہے. اور دنیا کے ساتھ جو ان کے اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، چاہے وہ چین کے ساتھ ہوں یا روس کے ساتھ ہوں یا جیسے ابھی ان کا ڈیلیگیشن پاکستان میں بھی تھا، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک پرایا اسٹیٹ نہ بنے جہاں دنیا سے وہ کٹ کے زندہ رہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ مل جل کر آگے چلیں. اگرچہ افغانستان کے اندر وہ جس قسم کا اسلامی شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوگی، وہ بالکل ایک دم سیکولر لبرل نہیں بن جائیں گے. تو ابھی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی فلکس میں ہیں. ابھی کچھ عرصے کے بعد ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کن چیزوں پر اگریمنٹ ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امکانات ہیں وہ شاید 50-50 ہیں. جنگ دوبارہ شروع ہونے کا امکان مجھے فی الحال بہت کم نظر آتا ہے. اچھا ویسا بس آخری کوشچن یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے رہنما جو ہیں اس اجلاس میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ طالبان کو باضابطہ تسلیم کریں گے یا باضابطہ جو ہے وہ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ جو مل رہے ہیں سارے کنٹریز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پہلے سے کچھ پلاننگ ہوئی تھی جس طریقے سے ایک ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آیا ہے، اور اب یہ جو ساتوں ملک جو ہیں وہ مل رہے ہیں؟ چین کا اپنا ایک موقف آ گیا ہے، کینیڈا نے تو اسٹرکٹلی پہلے ہی منع کر دیا، اس کے پرائم منسٹر نے، کہ ہم طالبان کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سب اس وقت جو ہے نا وہ اپنے اپنے اندازے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ اور اتنا سڈن ٹیک اوور تھا طالبان کا کہ بہت سارے ممالک کو اپنی اسٹریٹجی فائنلائز کرنے کا شاید اس طرح سے موقع نہیں ملا، اور انہیں ری اسیس کرنا پڑا ہے جو وہ طالبان کے بارے میں سوچتے تھے اور افغانستان کے حوالے سے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے جو ان کی فارن پالیسی یا اسٹریٹجی رہی ہے اتنا عرصہ. اب اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے کہا کہ ریکگنائز کریں گے یا پابندی لگے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی طالبان کو ریکگنائز کرنے کا یا پابندی لگانے کا کوئی فیصلہ ان ممالک کی طرف سے کیا جائے گا. یہ تمام ممالک انتظار کریں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کیا فیصلہ کرتی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز آپ کو پتا ہے کہ بڑی حد تک امریکہ کے اشارے کا انتظار کرتی ہے. سو ابھی یہ جو کھینچا تانی ہے، جو مذاکرات کا سلسلہ ہے، یہ اور آگے چلے گا. اتنی جلدی جو ہے اس میں سے کچھ برآمد ہونے کا امکان مجھے تو نظر نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. ابھی میرا نہیں خیال کہ ابھی 2-3 مہینے جو ہے ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا افغانستان کی صورتحال. اس پہ انڈیا بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ کافی اپنے میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے خبریں دے رہا ہے. نیکسٹ ویک جو ہے اویس صاحب سے انڈیا کا موقف جو سنیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے یا وہ اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے، امریکہ کو ٹھہرا رہا ہے، اور ان کے کن کن ملکوں کو جو ہے وہ ٹھہرا رہا ہے. تو آج اس ویک کے لیے اتنا ہی. اویس سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اگلے ہفتے تک عاصم صدیقی اور اس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui.